वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है इमाम हुसैन के बचपन का वाक़या। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। इस लफ्ज़ में बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद वो जवानों के ही सरदार होंगे, बूढ़ों के नहीं, बच्चों के नहीं। बूढ़ों के और बच्चों के सरदार नहीं, सिर्फ जवानों के सरदार होंगे। लोग यहाँ धोखा न खाएं, इसलिए कि हदीस पाक में है जन्नत में ना कोई बच्चा जाएगा ना बूढ़ा जाएगा, जो भी दाखिल होगा वो जवान होके जाएगा। मतलब बूढ़ा नहीं जाएगा का मतलब ये बूढ़े नहीं जाएंगे, नहीं, ये जाएंगे, जवान हो जाएंगे हमारे, लेकिन जवान होकर जाएंगे इंशाअल्लाह। जिसको भी रब तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेगा, चाहे वो 100 साल की उम्र में वफात पाया हो, लेकिन जन्नत में जाने के वक्त उनकी उम्र अक्सर बुजुर्गों ने फरमाया है 33 साल के करीब की होगी। 33 साल यानी दुनिया में तुम जवान करते रह जाओ, कभी बुढ़ापे से जवानी नहीं आएगी, लेकिन जन्नती को मौला ताला मुफ्त में जवानी अता करेगा। और इस एतबार से बच्चे भी जवान हो जाएंगे, बूढ़े भी जवान हो जाएंगे, तो जन्नत में जाने वाले सब कौन रहेंगे? सारे जवान जन्नती, सारे जन्नती जवान ही होंगे। इस एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, इसका मतलब ये हुआ कि कुल जन्नतियों के सरदार, सभी जन्नतियों के मतलब कुल जन्नतियों के सरदार जितने होंगे जन्नत में, इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुम। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हुमा रैहानतै फिल जन्नह। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके मुतालिक फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे लिए जन्नत के 2 फूल हैं। अक्सर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें सूंघा करते थे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कभी उनके रुखसारों पर, कभी पेशानी पर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबहाए मुबारक रखते थे। बोसा देना तो हम सब जानते हैं, लेकिन सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सूंघा करते थे। तो बाद सहाबा ने पूछा कि बच्चों को चूमना, बोसा देना तो हम देखते हैं, आप इन बच्चों को सूंघते हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों शहजादे जन्नत के फूल हैं, जन्नत की खुशबू इनके अंदर से आती है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उन हसीन शहजादों को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा इस तरह से सहाबा में बयान करते रहे कि अक्सर सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में दाखिल होते, एक मरतबा एक सहाबी ने देखा कि हुजूर पूरा बहुत ही खुला किस्म का जुब्बा पहने हुए हैं या ऊपर चादर डाले हुए हैं, और जिस्म के अंदर बहुत मोटी कोई चीज़ छुपी हुई है। ठंडियों के दिन थे। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज़ आप अपने अंदर लिए हुए हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुब्बा जब हटाया तो दोनों शहजादे अंदर थे, माशाअल्लाह, हमेशा सीने से लगा करके रखा। मिशकाते नबुव्वत है वो सीना रसूल पाक का, जहाँ अल्लाह का कलाम उतरा करता था। उस कल्बे रसूल से कभी हसन कान लगाए होते, कभी हुसैन कान लगाए होते। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितनी कितनी देर तक अपनी ज़ुबान मुबारका इन शहजादों के मुंह में रखते थे। अक्सर हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं कि कभी भूख की शिद्दत हमारे घर में होती, फाका होता, तो मैं दोनों शहजादों को लेकर के हुजूर के गोद में दे आती। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन दोनों शहजादों के मुंह में अपनी ज़ुबान रखते, फिर बच्चे रोना भी बंद करते, कभी कोई चीज़ खाने की या पीने की तलब ना करते। कैसे तलब करेंगे? सारी दुनिया का ख़जाना जो वो अपने लबों से चूस रहे हों। सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो निस्बतें हासिल हुई, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में किसी को ऐसी निस्बतें हासिल नहीं हुई। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर वालों से जिस तरह से हसन और हुसैन को निस्बतें हासिल हैं। माँ के मुतालिक मेरे आका ने फरमाया जन्नती औरतों की सरदार है। बाप के लिए कहा कि मैं जिसका मौला हूँ उसका ये मौला है। बाप जब पूरी कायनात का मौला, माँ पूरे जन्नती औरतों की सरदार, और ख़ुद उनको अल्लाह के हबीब ने जन्नती जवानों का सरदार कहा। नाना सैयदुल अंबिया हैं,
کون سی فضیلت ان کی زندگی میں نہیں ہے, کون سی نسبت نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ان کو نسبتیں اور کیا چاہیے. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں حسن و حسین کو کندھوں پر بٹھائے تشریف لے جا رہے تھے, دونوں کندھے پر سوار تھے. ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو مسکرائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش نبوت پر یہ شہزادے سوار ہو کر جا رہے ہیں. صحابہ نے پکار کر کے کہا اے شہزادو, کتنی اچھی سواری تم نے پائی ہے, کتنی اچھی سواری پائی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مڑ کر کے ان سے کہا اے لوگوں, صرف سواری کو دیکھ رہے ہو, یہ بھی تو کہو کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کے ساتھ اپنے شہزادوں کی تعریف کو پسند فرمایا کرتے تھے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے بے قرار بھی ہوا کرتے تھے. اکثر ایسا ہوا ہے کہ سیدہ زہرا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حسن و حسین گم ہو گئے, مل ہی نہیں رہے تھے, میں گھبرائی ہوئی تھی, پریشان تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آئی, کہا کہ حسن حسین صبح سے نہیں نظر آ رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اطمینان کا اظہار کیا, کہا کہ میرے ان دو بچوں کو ابھی کچھ نہیں ہوگا, کوئی کچھ گزن نہیں پہنچائے گا. خود اٹھے اور چلتے ہوئے ایک مدینہ طیبہ کے قریب درخت کے پاس گئے تو فرماتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, دونوں بچے آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور دو فرشتے ان پر پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں. وہ بچپن سے فرشتوں کی چھاؤں میں سونے والے, جن کے گھر میں جبرائیل بے اجازت نہ آئے, ان کی نسبتوں کو, ان کی سعادتوں کو, ان کی فضیلتوں کو بھلا دنیا میں کون بیان کر سکے. بے شک, کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت. میرے عزیزوں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شہزادوں کی فضیلت سے اندازہ کریں آپ. ایک مرتبہ حسن و حسین دونوں گھر میں ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو کھلاتے بھی تھے اکثر, یہاں تک کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں نمازوں کے اوقات میں بھی حسن و حسین کو اپنے مصلی کے قریب بٹھایا کرتے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے, دونوں شہزادے ایک ایک پاؤں پکڑ کر کے بیٹھے ہوتے تھے. حضور کے خطبہ دینے کے وقت دونوں شہزادے حضور کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے تھے ممبر پر. ایک مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹی سی عمر ہے, ان کی عمر 2.5 سال 3 سال کے قریب ہوگی, دونوں کھیل رہے ہیں گھر میں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا چلو آج ہم تمہاری کشتی کرواتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے, کون کس کو گراتا ہے. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی کشتی لگائی گئی. امام حسن مجتبی عمر میں بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کشتی ان کو لڑا رہے تھے تو امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے, امام حسن کی سائیڈ. وہ بڑے ہیں اور کہہ رہے تھے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو, حسین کو ادھر سے پکڑو. یہ باتیں دیکھ کر کے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب آئی, کہا ابا جان یہ کیسا معاملہ ہے, آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں, حسین چھوٹے ہیں عمر میں. عموماً لوگ چھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں, گھر میں کھلاتے بھی ہیں تو چھوٹوں کی طرف اور ان کے سائیڈ میں بات کرتے ہیں. حضرت فاطمہ سے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی, میں ادھر سے حسن کی سپورٹنگ کر رہا ہوں اگرچہ, لیکن ادھر حسین کو جبرائیل تھامے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ادھر جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسین ادھر پکڑو ادھر پکڑو. وہ گھرانہ کیسا ہوگا جہاں سید الانبیاء ایک شہزادے کو تھامے اور سید الملائکہ دوسرے شہزادے کو تھامے. دنیا نے ایسا کوئی گھر دیکھا ہوگا آج تک, دنیا نے آج تک ایسا کوئی گھرانہ دیکھا ہو؟ اور ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری مولا کو بھی پسند نہیں تھی. رب ذوالجلال ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری کو پسند نہیں فرمایا. اس کی بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے, یہ دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیوں میں لکھ کر کے لائے اچھی تحریر کس کی ہے دیکھنے کے لیے. وہ جگہ آج بھی مدینہ طیبہ میں زیارتوں کے لیے دکھاتے ہیں کہ ان کا مسابقہ ہوا تھا, کمپٹیشن ہوا تھا. امام حسن اور امام حسین نے تختیوں پر اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا, سیدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے امی بتائیں میری تحریر اچھی ہے, میری رائٹنگ اچھی ہے کہ ان کی رائٹنگ اچھی ہے. ماں نے دونوں شہزادوں کو دیکھا, دونوں شہزادوں میں کسی ایک کی اچھی بولوں دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا, کسی کے بھی متعلق کہوں. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اپنے ابا سے کروا لو,
علی مرتضیٰ کے پاس. دونوں شہزادے وہاں آئے, حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے دیکھا دونوں شہزادوں کو, کس کی اچھی کہوں؟ اگر حسین کی کہوں تو حسن کو برا نہ لگ جائے, حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو حسین کا دل چھوٹا نہ ہو جائے. حضرت علی مرتضیٰ نے کہا شہزادوں یہ فیصلہ بڑا گمبھیر ہے. وہ عدالت پر بیٹھنے والے شہسوار علی مرتضیٰ جو بڑے بڑے مسئلوں کو چٹکی میں حل کر دیتے تھے, ان دو شہزادوں کا فیصلہ نہ کرنے کی ٹھان لی اور کہا جاؤ رسول اللہ ہی فیصلہ کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دیکھا اور پھر آپ کے دل میں بھی یہی خیال آیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کا اتنا خیال کرتے تھے, ظاہر سی بات ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سگے بیٹے کو ان شہزادوں پر قربان کیا ہے. حضور کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے. دونوں شہزادوں کو لے کر حضور گھر پر بیٹھے تھے, جبرائیل آئے اور کہا کہ ان میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں. اللہ کی منشا یہ ہے کہ یا تو ابراہیم اپنے بیٹے کو رکھیں یا حسین کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم پر حسین کو ترجیح دیتا ہوں, میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں. اپنے سگے بیٹے کو. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا, حضور کے بیٹے کا, کیونکہ ابراہیم کے انتقال پر حضور کو غم تو ہوگا لیکن حسین کے انتقال پر پورے اہل بیت کو غم ہوگا. فاطمہ بھی روئیں گی, علی بھی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو اس حسین کا دل کیسے توڑے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ اپنے بچے کو ہی وہ کر دیا ہے. ماشاءاللہ رب العزت میں اس فیصلے کو پہنچا دیا. اے رب ذوالجلال اس فیصلے کو تو بہتر انداز میں فرما دے. دونوں بچے آج چھوٹی چھوٹی سی تختیاں لے کر کے آ گئے, پوچھ رہے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے, میری رائٹنگ اچھی ہے کہ اس کی رائٹنگ اچھی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ان دونوں کے لیے کسی ایک کا فیصلہ نہیں فرمایا. کہا شہزادوں رکو, میں اللہ کے حضور اس مسئلے کو اٹھاتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جب یہ سوال ہوا, اللہ عز و جل نے جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لے جاؤ, اوپر سے گراؤ, جس کی تختی پر گر جائے اس کی تحریر اچھی ہے. کیا یہ فیصلہ منظور ہے؟ سب منظور ہے. وہاں فاطمہ بھی تھیں, علی مرتضیٰ بھی تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی. وہ جگہ مدینہ طیبہ میں آج بھی ہے, کھلا سا میدان ہے. دونوں تختیاں لے کر کھڑے تھے. جبرائیل امین جنت سے ایک سیب لائے, اوپر سے گرایا. میرے خدا ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ سیب دو ٹکڑوں میں بدلا, آدھا اس تختی پر آدھا اس تختی پر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. منظور نہیں تھا کہ کسی ایک کا دل ٹوٹے. ان شہزادوں کی دل آزاری رب نے بھی پسند نہیں کیا. تو یہ وہ شہزادے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھے, یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بے حد تعظیم کیا کرتے تھے ان شہزادوں کی, اور حد درجے احترام کیا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھار یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نماز کے دوران یہ اپنے گھر سے چلے آتے اور کبھی کسی نے ان کو روکا نہیں, حضور کے مصلی پر آ جاتے. حتیٰ کہ ایک بار امام حسین حضور کی پیٹھ پر سوار ہوئے, سجدہ خوب لمبا ہوا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا کہ حسین گر نہ جائیں, حسین گر نہ جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچپن میں اتنا خیال فرمایا کرتے. ایک بڑی حکمت کی بات مجھے نظر آتی ہے, میں نے اس سے قبل بھی اس چیز کو عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں مجھے بات یاد آتی ہے چند سالوں پہلے. عام طور پر ہم جب حاضری دیتے ہیں تو حضور کے قدموں کی طرف, پیچھے کے طرف جالیوں کے, جو لوگ سب سلامی پیش کرتے ہیں آگے کی طرف, پیچھے کا مقام, پیچھے کی طرف جگہ ایسی ہے کہ قبلہ بھی اسی طرف ہے, حضور کی جالیاں بھی اسی طرف ہے. تو وہاں کوئی موڑتا نہیں ہے کہ ادھر مڑ جاؤ, دعا ادھر کرو. نماز پڑھتے پڑھتے ایک بار ایسا خیال آیا کہ اتحیات پڑھ رہا تھا, تو جب اتحیات میں ہم پہنچے السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. سچ بتاؤں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں نماز پڑھتے پڑھتے اتحیات ایسی گزر جاتا ہے, وہاں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور جالیاں سامنے ہو, ماشاءاللہ, ویسی نماز کا, اس نماز کا لطف پھر کبھی زندگی میں ملا نہیں. بے شک نہیں. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو,
اور پھر ہم سامنے مخاطب کر کے حضور کو سلام کر رہے ہیں نماز میں. اب یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے, صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ چھوٹے سے ننھے سے بچے نمازوں میں سامنے آ جاتے تھے, ہمارے بچے آئیں تو تھپڑ مار کر کے نکال دیے جائیں, مسجدوں میں نمازوں میں خرابی پیدا کریں گے تو. لیکن حسنین کریمین چھوٹی عمر میں جب صفوں میں سامنے آتے تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے, صحابہ انہیں ہٹاتے نہیں تھے. بعض بزرگوں نے لکھا وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب اتحیات پڑھتے, السلام علیکہ ایھا النبی ہے نا اتحیات میں, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو, ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو, تو صحابہ سر اٹھا کر مصلی کی طرف دیکھتے اور نبی کونین امام ہوا کرتے, سامنے میرے آقا حاضر ہوا کرتے, اور جب اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس کے بعد کیا لفظ آتا ہے, وعلی آل سیدنا محمد, اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج. تو صحابہ کا معمول یہ ہوتا کہ جب آل کا لفظ آتا تو حسنین کریمین کی طرف دیکھا کرتے, سلام پیش کرنا ہو تو نبی کی طرف, اور درود بھیجنا ہو آل کی طرف تو حسنین کو دیکھا کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نمازوں میں سامنے ہونا بھی نماز کو خراب نہیں کرتا اور نہ ہی نماز کو کم کرتا ہے. اسی لیے امام سبحان اللہ, ماشاء نے اللہ, فرمایا ہے کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہی شیعہ ہے, رافضی ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافضیت ہے, شیعیت ہے, تو سن لو اے لوگوں, میں شیعہ ہوں, میں رافضی ہوں. یہ بہت بڑا جملہ ہے. کیوں؟ صرف اہل بیت سے محبت کا نام شیعہ نہیں ہے, رافضی نہیں ہے, بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ ان کی فضیلت قرآن میں اتری ہے, اور ان پر درود بھیجے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی, نماز مکمل نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کو عام گھر والوں کی طرح نہ سمجھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں, جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا, اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. جو دامان اہل بیت تھاما رہا انشاءاللہ وہ سرخرو رہے گا, سرفراز رہے گا, کامیاب رہے گا, اور جو ان سے پیچھے ہوا یا ان کی دشمنی کیا, ان سے بغض و نفرت کیا, وہ ہلاک ہو جائے گا. حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے, نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. یہ کشتی نوح کی مانند ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عطرت ہیں, میرے آقا نے ہم سب کو عطا کیا ہوا یہ گھرانہ ہے. اسی لیے ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی گھرانے کے متعلق یہ فرمایا تھا, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یقیناً وہ نور کا گھرانہ ہے. اہل بیت کی گستاخی کفر تک لے جاتی ہے. رسول اللہ کی آل اور ان کی اولاد کی بے حرمتی انسان کو غارت کرتی, تباہ کرتی, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا اہل بیت میں اگر کوئی عمل کی خرابی بھی دیکھو تو اس سے اچھی طرح سے اصلاح کی کوشش کرو, لیکن ان کی بے حرمتی نہ کرو, کیونکہ نسب تو باقی ہے. جب تک کوئی کافر نہ ہو جائے تب تک ان کی گستاخی نہ کی جائے, تب تک ان کی گستاخی نہ کی جائے. گائس یہی تھا آج کا ویڈیو, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا, اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا. اللہ حافظ.